अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां के सिलसिले की एक नई तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। जुर्म का इर्तिकाब सिर्फ जुर्म पेशा लोग ही नहीं किया करते, मोमिन भी बवक्त ज़रूरत मुजरिम बन जाया करते हैं। ये सिर्फ थानेदार जानते हैं कि इंसानी फितरत बड़ी मक्कार और अय्यार है, अपने ऊपर शराफत और इबादत का पर्दा भी डाल लिया करती है। ये केस मेरे थाने का नहीं था और मैं उस वक्त थानेदार भी नहीं था। मैं पेंशन से पहले की छुट्टी पर घर आ गया था। मेरा एक थानेदार दोस्त मेरे गांव से 50 मील दूर एक थाने का एसएचओ था। उसने मुझे अपने यहाँ मदऊ किया कि 2-4 दिन उसके पास रहूं। मैं चूँकि फारिग था इसलिए उसके यहाँ चला गया। 5-7 दिन ठहरने का इरादा था कि 2 ही दिन गुजरे थे कि सुबह सवेरे इतला आई कि कस्बे से कोई निस्फ मील दूर एक लाश पड़ी है और ये कत्ल की वारदात है। इतला लाने वाला एक नंबरदार था, उसके साथ 2 आदमी और थे। नंबरदार ने बताया कि लाश के गले में रस्सी कसकर बंधी हुई है। साफ मालूम होता है कि उसे इस रस्सी के फंदे से मारा गया है। लाश की हालत ये बताई गई कि दोनों टांगों का कुछ गोश्त बिज्जू और गीदड़ खा गए हैं। पेट भी इन्हीं का फाड़ा हुआ मालूम होता है। मकतूल कस्बे की एक छोटी सी मस्जिद का इमाम था और गुमनाम सा आदमी था। मैं जितने भी नाम लिखूंगा वो फर्जी होंगे, चूँकि ये लोग अभी तक जिंदा हैं। ये मेरी मेज़बान और दोस्त सब इंस्पेक्टर याकूब अली के थाने का केस था। वो कोई अनाड़ी और कामचोर सब इंस्पेक्टर नहीं था। मैं चूँकि उसका मेहमान था इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं तफ्तीश में उसका साथ दूं। वो मुझे अपना उस्ताद समझता था। मैं याकूब अली के साथ मौका वारदात पर चला गया। लाश पीठ के बल पड़ी थी, गले में रस्सी थी जिसे एक ही गांठ दी गई थी। मकतूल चूँकि मर चुका था इसलिए गांठ ढीली नहीं हुई थी। इससे जाहिर होता था कि ये शख्स रात को कत्ल हुआ है। पेट फटा हुआ और टांगों का खासा हिस्सा गीदड़ों वगैरह का खाया हुआ था। लाश की जामा तलाशी ली। मकतूल ने खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। उसकी जेब से 355 रुपये और चंद आने, एक चाकू जिसका फल 6 इंच था, एक निकाहनामा और 2 चाबियां बरामद हुई। इन अशिया के मुतालिक कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आप जहन में रखें। उस वक्त 355 रुपये खासी ज़्यादा रकम समझी जाती थी और इतना बड़ा चाकू जो कमानीदार भी हो कोई आम आदमी जेब में नहीं रखता था। और ये तो छोटी सी एक मस्जिद का गरीब सा इमाम था। अहम चीज़ निकाहनामा था। इस पर 4 रोज़ पहले की तारीख थी। इसके मुताबिक किसी अब्दुल मजीद का निकाह किसी रहमत बीबी के साथ पढ़ाया गया था। औरत मुतालिका लिखी हुई थी, यानी इसे तलाक हुई थी और अब उसका निकाह अब्दुल मजीद के साथ पढ़ाया गया था। हमें बताया गया कि मकतूल का नाम अब्दुल मजीद है। वल्दियत भी लिखी हुई थी लेकिन उसे जानने वालों को उसकी वल्दियत मालूम नहीं थी, इसलिए तस्दीक न हो सकी कि ये निकाहनामा मकतूल का अपना ही है। ये उसका अपना ही था क्योंकि ये उसकी जेब में था। इतने में खोजी आ गया। याकूब अली ने थाने से चलते वक्त उसे बुलाने के लिए आदमी भेज दिया था। लाश के इर्द गिर्द गीदड़ों वगैरह ने और लाश देखने वालों ने खुरे मिटा दिए थे। खोजी अपने फन का माहिर था। उसने मकतूल की जूती देखी। ये गुरगाबी थी जिसे आजकल मिकेशन कहते हैं। इसके एक पाँव के नीचे का तलवा दरमियान से फटा हुआ था और दोनों एड़ियाँ इस तरह मरम्मत की गई थी कि आधी आधी एड़ियों पर चमड़ा लगाया गया था। मुख्तसर ये कि तलवों की हालत ऐसी थी कि उनका खुरा ज़मीन पर आम खुरों से अलग थलग था, जो आसानी से देखा जा सकता था। खोजी के साथ अपना एक मददगार भी था। याकूब अली ने अपना एक कांस्टेबल उसके साथ छोड़ा, चारपाई मंगवाई और ज़रूरी कागजी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाई। वहाँ सिविल अस्पताल था जहाँ पोस्टमार्टम का इंतज़ाम था। खून, पेट के एज़ा और मवाद वगैरह का टेस्ट लाहौर होता था। इस लाश का सिर्फ पोस्टमार्टम दरकार था। मकतूल मस्जिद से चंद गज दूर किराए के घर में रहता था। वहाँ मिलने वालों से उसके मुतालिक पूछा। उसके मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। उन 2 चाबियों में से जो फर्द लाश से बरामद हुई थी, एक ताले को लग गई। ताला खोलकर हम अंदर गए। कच्चे फर्श का सहन था, एक बड़ा कमरा
और उसके दाएं और बाएं 2 कोठरियां थीं। मकान का कुछ हिस्सा ईंटों का और कुछ पत्थरों का बना हुआ था। कमरे के दरवाजे को भी ताला लगा हुआ था। दूसरी चाबी इस ताले को लग गई। कमरे में कोई ज्यादा सामान नहीं था। एक पुराना ट्रंक था, मुकफ्फल नहीं था। खोलकर देखा, कुछ कपड़े थे और कुछ और चीजें जो तफ्तीश में कोई मदद नहीं दे सकती थीं। 2 चारपाइयाँ थीं। इनमें एक अच्छी किस्म की चौड़ी चारपाई थी। इस पर सफेद चादर बिछी थी। लिहाफ था जो तय किया हुआ नहीं था, वैसे ही पाइंती पड़ा था। हमें जिस चीज ने मुतवज्जा किया वो टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे। कुछ बिस्तर पर पड़े थे और कुछ चारपाई के साथ फर्श पर बिखरे हुए थे। जिस वारदात का शिकार कोई औरत हुई हो या औरत किसी न किसी वजह से मौका वारदात पर मौजूद हो, तो एक आध चूड़ी टूट जाती है और एक आध टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं। मगर यहाँ मालूम होता था कि बहुत सारी चूड़ियाँ टूटी हैं। सवाल पैदा हुआ, क्या किसी औरत के साथ जबरदस्ती की गई या तशद्दुद किया गया है? याकूब अली ने मजीद गौर से देखा तो बिस्तर की सफ़ेद चादर पर 3-4 लंबे बाल भी पड़े मिल गए, जो औरत के ही हो सकते थे। मेरा ध्यान निकाहनामे की तरफ गया। 3 रोज पहले का ये निकाहनामा मकतूल का ही हो सकता था और चूड़ियाँ उसकी बीवी की थीं। मुतल्लिका अब बेवा हो गई थी। मैंने और याकूब अली ने महल्ले के 2-3 मुअज़्ज़िज़ीन और 2-3 ऐसे आदमियों से जो हर घर की खबर रखते हैं, मकतूल के मुतालिक मालूमात हासिल की। मकतूल की उम्र 35-36 साल थी। ये किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ का रहने वाला है। 9-10 महीने गुजरे। यहाँ किसी मस्जिद की तलाश में इमामत के लिए आया था। इत्तेफाक से इस मस्जिद का इमाम फौत हो चुका था। महल्ले वालों ने मस्जिद मकतूल को दे दी। उसका नाम अब्दुल मजीद था। वो चला गया और अगली शाम एक ट्रंक और एक बिस्तर लेके आ गया। उसके साथ बीवी बच्चे नहीं थे। कहता था कि बीवी मर गई है और बच्चा कोई नहीं। सब ने कहा कि मकतूल खामोश तबे और नेक इंसान था। मैंने उन लोगों से कहा कि किसी आदमी को इसलिए नेक कहना कि वो नमाज रोज़े की पाबंदी करता है और इमाम है, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मुझे मज़हब से हटकर बताओ कि लोग उसे क्यों नेक समझते थे। महल्ले के मुअज़्ज़िज़ अफराद ने मुझ पर साबित कर दिया कि वो वाकई नेक, शरीफ और चुपचाप ज़िंदगी बसर करने वाला इंसान था। इन सब ने हैरत का इजहार किया कि इस बेज़रर इंसान को किसने कत्ल किया है और कत्ल की वजह क्या हो सकती है। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि मकतूल शरीफ और बेज़रर इंसान था। ये भी बताया गया कि 3 दिनों पहले वो किसी को बताए बगैर कहीं चला गया था। याकूब अली ने इन लोगों से पूछा कि मकतूल ने किसी रहमत बीवी के साथ शादी की है, क्या वो इस निकाह से वाकिफ़ हैं? नहीं, किसी को मालूम नहीं था कि उसने 3 रोज़ पहले किसी मुतल्लिका के साथ निकाह पढ़ाया है। इसे बहुत करीब से जानने वालों से भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि मकतूल ने निकाहनामे वाली तारीख किसी से निकाह नहीं पढ़ाया। अगर कहीं और जाके पढ़ लिया हो तो वो नहीं जानते। मकतूल का खाना लोगों के घरों से आता था। महल्ले वालों की मदद से हमें 2 बच्चे मिल गए जो उस शाम मकतूल के घर खाना देने गए थे। वो 11-12 साल के उम्र के थे। दोनों मुख्तलिफ घरों के थे। दोनों मगरिब की नमाज के बाद खाना देने गए थे। बच्चों से हमने कुरेदना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मकतूल घर में हर रोज़ की तरह अकेला था। हर रोज़ की तरह बच्चों से खाना लेकर उसने दोनों के सरों पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। उसके घर में कोई औरत नहीं थी। इससे ये जाहिर हुआ कि ये अब्दुल मजीद कोई और है जिसका निकाह रहमत बीवी से पढ़ाया गया है, मगर निकाहनामा इसके पास क्यों था? इस सवाल का जवाब एक और शख्स दे सकता था। वो था बड़ी मस्जिद का खतीब। निकाह रजिस्टर उसके पास रहता था। उस वक्त निकाह के फार्म अलग नहीं होते थे, रजिस्टर होता था। इसमें छपे हुए फार्म होते थे। एक लड़के को दूसरा लड़की को दे दिया जाता और एक रजिस्टर में लगा रहता था। रजिस्टर निकाह खां के पास रहता था। कोई और मौलवी निकाह पढ़ाए तो रजिस्टर निकाह खां से हासिल कर लेता था। खतीब को हमने निकाह रजिस्टर के साथ मकतूल के घर बुला लिया। इसमें काउंटर फाइल लगा हुआ था। हमारे पूछने पर खतीब ने बताया कि मकतूल निकाह की तारीख को असर की नमाज के बाद गया था और ये कहकर उसे रजिस्टर लाया था कि एक गरीब आदमी और गरीब बेवा का निकाह पढ़ना है। इशा की नमाज से कुछ देर पहले उसने रजिस्टर वापस कर दिया था।
آپ نے رجسٹر کھول کر دیکھا تھا کہ نکاح کس کا پڑھایا گیا ہے اور کیا اندراج صحیح کیے گئے ہیں؟ یہ تو مجھے دیکھنا ہی ہوتا ہے، خطیب نے جواب دیا۔ میں نے نام پڑھا تو یہ عبد المجید تھا۔ مقتول کا نام بھی عبد المجید تھا۔ میں نے اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس نے اپنا نکاح پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میرا نکاح جب کبھی ہوگا وہ آپ پڑھیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک مجھ جیسا غریب اور میرا ہم نام ہے۔ مقتول کی جیب سے جو نکاح نامہ نکلا اسے ہم نے کاؤنٹر فائل سے ملایا، ایک ہی تحریر تھی۔ اس پر عبد المجید کے دستخط تھے، رحمت بیوی کا انگوٹھا لگا ہوا تھا، 2 گواہوں کے بھی دستخط تھے۔ دستخطوں سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں بہت تھوڑے لکھے پڑھے ہیں۔ ہماری مدد یہ 2 گواہ کر سکتے تھے۔ ایک کانسٹیبل جو باہر کھڑا تھا ایک آدمی کو اندر لایا۔ اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد مقتول کو اس نے کہیں سے اپنے گھر کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے سفید برقع اوڑھ رکھا تھا، اس کا منہ برقعے میں تھا۔ مقتول نے تالا کھولا اور عورت کے ساتھ وہ اندر چلا گیا تھا۔ یہ سن کر میں نے دریافت کیا کہ مقتول نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی یا نہیں۔ اس نے نماز پڑھائی تھی، اس کا مکان مسجد سے تھوڑی ہی دور تھا۔ یہ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ اپنے گھر گیا تھا یا کہیں اور چلا گیا تھا۔ یعقوب علی کے ایک سوال کے جواب میں محلے کے مؤذنین نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ انہی سے پتہ چلا کہ عشاء کی نماز آخری نماز تھی جو اس نے پڑھائی۔ اگلی صبح اس نے اذان بھی نہ دی۔ اس کے گھر جا کے دیکھا باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے جو سوال اور شکوک آئے وہ یہ تھے، مقتول نے عشاء سے پہلے نکاح رجسٹر خطیب کو واپس کیا تھا اور وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک عورت کو ساتھ لایا۔ کیا نکاح اس نے اپنا پڑھایا تھا؟ کیا وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی؟ کیا کوئی آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں سے یہ شک پیدا ہوا کہ وہ کسی اور عورت کو ساتھ لایا تھا جو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس عورت کے لواحقین آ گئے۔ عورت ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہوگی، انہوں نے اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا ہوگا، اس لیے اتنی زیادہ چوڑیاں ٹوٹیں۔ یہی لوگ مقتول کو بھی اٹھا کر یا کسی طرح اپنے ساتھ لے گئے اور قصبے سے باہر جا کر اس کے گلے میں رسی ڈالی اور قتل کر دیا۔ وہ عورت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتول اس عورت کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے اپنے ساتھ گاؤں سے لے جا رہا تھا۔ اس عورت کے کسی اور امیدوار نے راستے میں مقتول کو ختم کیا اور عورت کو اٹھا لے گیا۔ یہ واردات رہزنی کی نہیں تھی، ورنہ مقتول کی جیب میں 355 روپے نہ ہوتے اور رہزن اتنا بڑا چاقو بھی لے جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت نے بہت سے زیورات پہن رکھے ہوں۔ زیورات کے علاوہ وہ خود بھی قیمتی ہوگی۔ نکاح نامے میں اس کی عمر 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ رہزن زیورات کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے اور انہوں نے مقتول کو ختم کرنا بہتر سمجھا ہوگا۔ رحمت بیوی کون تھی؟ کیا وہ کہیں باہر سے آئی تھی یا اسی قصبے کی رہنے والی تھی؟ اور ایک سوال یہ بھی سامنے آیا کہ نکاح اگر مقتول کا ہی پڑھایا گیا تھا تو اس نے محلے والوں سے کیوں چھپایا؟ میں نے اور یعقوب علی نے مقتول کے گھر ہی ذرا ایک طرف ہو کر ان سوالوں اور شکوک پر غور کیا اور طے کیا کہ کون سی لائن اختیار کی جائے۔ دن کے 2 بج رہے تھے، وہاں سے اٹھنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم قتل کی کم سے کم تحریک یعنی کہ باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قتل انتقامی کارروائی بھی معلوم ہوتا تھا اور یہ رہزنوں کی کارروائی بھی لگتی تھی۔ زیورات اور عورت رہزنوں کے کام کی چیزیں تھیں۔ کھوجی آ گیا۔ اس نے بہت محنت کی تھی۔ وہ صبح سے کھرا اٹھا رہا تھا اور دن کے 2 بج چکے تھے۔ وہ اپنے ایک ساتھی اور کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ آیا تھا تاکہ اس کے تلاش کیے ہوئے کھروں سے کوئی نہ گزرے۔ کھوجی ہمیں اپنی رپورٹ دینے لگا تو سب انسپکٹر یعقوب علی نے اسے روک کر ایک اور کارروائی کی۔ اس نے اس جگہ کے نمبردار، ذیلدار اور محلے کے معزز افراد کو بلایا اور ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ معلوم کریں کہ 3 روز پہلے جس رحمت بی بی متعلقہ کا نکاح عبد المجید کے ساتھ پڑھایا گیا ہے وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اب کہاں ہے۔ قصبہ جو آج کل باہر کے پیسے سے شہر بن گیا ہے اس وقت چھوٹا سا تھا، مگر ایک اور مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہاں ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے، مسلمانوں کے محلے الگ تھے۔
آبادی بھی تھوڑی تھی۔ اب ہندو سکھ ہندوستان چلے گئے تھے اور ان کے مکانوں میں سرحد پار کے مہاجرین آ گئے تھے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ رحمت بی بی کوئی مہاجر ہوگی۔ اگر ایسا تھا اور مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کی تلاش میں مشکل پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ بہرحال یعقوب علی نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ کر رحمت بی بی کا سراغ لگانے کا انتظام کیا اور وہ افراد جن کا میں نے ذکر کیا ہے یعنی کہ مخبر، وہ قصبے میں پھیل گئے۔ رحمت بی بی کی ولدیت بھی نکاح نامے میں لکھی ہوئی تھی۔ کھوجی نے رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس خیال سے کھرے ڈھونڈتا رہا کہ مقتول قصبے سے کہیں باہر جا رہا ہوگا اور راستے میں مارا گیا، مگر کھرے کچھ اور بتا رہے تھے۔ مقتول جا نہیں رہا تھا بلکہ آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ جہاں مقتول قتل ہوا وہاں سے عورت کا کھرا قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ عورت کا کھرا اس کی سینڈل کا تھا۔ ان دنوں باٹا کے خاص قسم کے زنانہ سینڈل بہت مشہور ہوئے تھے۔ ان کی ایڑی لکڑی کی ہوتی تھی۔ پاؤں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے کھوجی نے اسے زنانہ پاؤں قرار دیا۔ سینڈل کے نشان سے تصدیق ہو گئی کہ یہ عورت تھی۔ کھوجی اور اس کے ساتھی نے بڑی محنت کی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقتول کے پاؤں میں جو جوتی تھی اس کا ایک تلوا پنجے کے قریب سے ایسے طریقے سے مرمت کیا ہوا تھا اور دونوں ایڑیوں کے نیچے چمڑا اس طرح لگا ہوا تھا کہ دوسرے کھروں میں یہ کھرا صاف پہچانا جاتا تھا۔ اس سراغ پر کھوجی نے مقتول کا کھرا ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ دیہات کی طرف سے قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ جہاں اس کا کھرا تھا اس کے ساتھ عورت کا کھرا بھی تھا۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ کھرے کچھ دور تک نظر آئے تھے پھر غائب ہو گئے کیونکہ علاقہ ایسا تھا کہ آگے کھرے نہیں مل رہے تھے۔ مقتول کا کھرا جائے واردات تک ان کے ساتھ آیا۔ کھوجی کو عورت کا کھرا قصبے کی طرف آتا نظر آ گیا جو آبادی کے قریب آ کر غائب ہو گیا۔ آگے پکی گلیاں تھیں اور صبح لوگوں کی آمد و رفت نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ جب عورت کا ذکر آیا تو مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ صحن میں ذرا گھوم پھر کر دیکھے۔ صحن کچا تھا اور کشادہ۔ کھوجی نے صحن سے بھیت لینا شروع کیا تو بیت الخلا کے سامنے جہاں فرش زیادہ کچا اور نمناک بھی تھا اسے کھرا نظر آ گیا۔ اس نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، یہ ہے، وہی ہے۔ میں نے اور یعقوب علی نے بھی وہ کھرا دیکھا۔ یعقوب علی اپنے کام میں دلچسپی لینے والا تھانے دار تھا۔ اس نے مقتول کا مکان مکفل کیا اور مجھے کہنے لگا کہ کھوجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسے کھرا شناسی کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ تھی، بلکہ وہ خود بھی کھوجیوں کی طرح کھرا اٹھا سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر کھوجی اسے قصبے کے اس طرف لے گیا جدھر عورت کا کھرا نظر آیا تھا۔ جہاں کھرا ختم ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھا۔ کھرے کا رخ ایک گلی کی طرف تھا جہاں مقامی لوگ رہتے تھے۔ یہ محض قیاس تھا کہ عورت 2 آدمیوں کے ساتھ اس گلی میں داخل ہوئی ہوگی۔ ہم موقع واردات پر گئے اور وہاں سے کھوجی کی رہنمائی میں کھرے دیکھے اور وہاں تک چلے گئے جہاں تک کھرے نظر آتے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھرے اتنی آسانی سے نہیں ملے تھے۔ اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ مقتول نے چوری چھپے رحمت بی بی سے نکاح پڑھوایا اور رات اسے کسی گاؤں میں لے گیا۔ وہاں اس کے رشتہ دار ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے دشمن بھی ہوں۔ وہ قصبے کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں قتل ہو گیا اور عورت غائب ہو گئی۔ یہ بھی قابل غور تھا کہ مقتول رات کو کیوں واپس آ رہا تھا۔ ہمیں اب آگے 2-4 گاؤں سے معلوم کرنا تھا کہ کسی نے مقتول کو وہاں سے گزرتے دیکھا تھا یا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلانا تھا کہ کوئی اسے جانتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ شام ہو چلی تھی۔ ہم خود تو آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ قصبے کا جو نمبردار تھا اسے کہا کہ وہ خود جائے یا کسی اور کو بھیجے اور یہ جو راستہ آگے کو جاتا ہے اس کے ارد گرد کے 3-4 گاؤں کے نمبرداروں اور چوکیداروں کو تھانے پہنچنے کی اطلاع دے۔ یعقوب علی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھنی تھی۔ شام بھی ہو چلی تھی اس لیے ہم تھانے چلے گئے۔ رات کو ہم کھانا کھا کر اطمینان سے اسی واردات کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تک ہمیں جو سراغ ملے تھے وہ یہ تھے: ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملی، ایک عورت کا کھرا ملا، یہ پتہ چلا کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت تھی اور کسی رحمت بی بی کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھایا گیا تھا، جس کے متعلق یقین کی حد تک شک تھا کہ عبد المجید مقتول نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا، مگر اس سے ہماری کوئی مدد نہ ہوئی۔ معمہ ابھی معمہ ہی تھا۔
हमें कातिल की बू भी नहीं मिली थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। वो असर रसूख वाला और चलता पुरजा मोअज़्ज़िज़ आदमी था। उसने बताया कि निकाह की तस्दीक कहीं से भी नहीं हो सकी, अलबत्ता एक रहमत बीवी का सुराग मिला है जिसकी वल्दियत यही है, लेकिन उसका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इस शख्स ने अपनी बीवी से इस रहमत बीवी की उम्र मालूम कराई थी। बीवी ने 30 साल के लगभग बताई थी। निकाहनामे में भी 30 साल ही लिखी हुई थी। ना जी, याकूब अली ने कहा, वो बड़ा मुअज़्ज़िज़ और शरीफ घराना है। इस घर की किसी औरत का मकतूल जैसे आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसने इस मुअज़्ज़िज़ आदमी को बाहर बैठने को कहा और मुझे कहने लगा, देखो मलिक भाई, ये लोग कितने कमीने हैं। शरीफ आदमियों को जलील करने से भी पास नहीं आते। ये जिस रहमत बीवी की खबर लाया है, उसका खामिन ख्वाजा अल्लाह बख्श बड़ा ही नेक और पारसा आदमी है। सोम सलात का ऐसा पाबंद कि इधर से उसे मौत ही हटा सकती है। शहर की चारों मस्जिदों की मरम्मत और देखभाल उसने अपने ज़िम्मे ले रखी है। वो खालों का आड़ती है। ज़रा देखो, ये आदमी जिसे हम मुअज़्ज़िज़ कहा करते हैं, ख्वाजा अल्लाह बख्श जैसे आदमी को रुस्वा करने पर उतर आया है। मैं ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन से अच्छी तरह वाकिफ़ था। और ये लोग दरअसल पुलिस के मुखबिर होते हैं। किसी बेगुनाह को ख़राब करने के लिए पुलिस के चक्कर में डालना हो तो ये मुअज़्ज़िज़ीन काबिले एतमाद झूठे गवाह ले आएंगे और बेगुनाह को गुनहगार साबित कर देंगे। इसके बाद 2 और आदमी आए। दोनों ने एक जैसी रिपोर्ट दी कि किसी ऐसी रहमत बीवी का सुराग नहीं मिला जिसका निकाह किसी अब्दुल मजीद के साथ पढ़ाया गया हो। याकूब अली ने मुहाजिरों में से 2-4 आदमी अपने मुखबिर बना रखे थे। उनकी तरफ से भी यही रिपोर्ट आई कि किसी भी महाजिर घराने में किसी बेवा का किसी के साथ निकाह नहीं पढ़ाया गया। रात गालिबन 11 बज रहे थे कि 2 गांव के नंबरदार आ गए। ये कस्बे के नंबरदार का इंतज़ाम था। हमने दोनों को इकट्ठे बिठा लिया और पूछा कि यहाँ का एक मौलवी अब्दुल मजीद उनके गांव की तरफ गया होगा। उन्हें हमने ये न बताया कि वो कत्ल हो गया है। इन्हें जो आदमी बुलाने आया था उसने भी इन्हें इसके सिवा कुछ न बताया कि इन्हें थाने तलब किया गया है। याकूब अली ने इस आदमी को असल बात पोशीदा रखने की हिदायत की थी। एक नंबरदार ने हंसकर कहा, क्या बात है हुजूर, मौलवी अब्दुल मजीद की बड़ी पूछ हो रही है। 2 रोज़ पहले भी शहर के एक साहब इनको पूछते फिर रहे थे, आज आप पूछ रहे हैं। वो कौन था? मैंने पूछा। तुम जानते हो उसे, जो उसे पूछता फिर रहा था? हाँ जी, नंबरदार ने जवाब दिया, मैं उसे भी जानता हूँ जो मौलवी अब्दुल मजीद को पूछता फिर रहा था। मेरे गांव से कोई 4 कोस दूर मौलवी अब्दुल मजीद के रिश्तेदार रहते हैं। ये मैं इसलिए जानता हूँ कि तकरीबन 1 साल गुजरा, मौलवी अब्दुल मजीद हमारे गांव में मस्जिद की तलाश में आया था। हमारे पास अपने शाह साहब हैं, वही इमामत कराते हैं। मौलवी अब्दुल मजीद की बातें मुझे इतनी अच्छी लगीं कि मैंने उसे खाने के लिए रोक लिया। उसने मुझे उस गांव का नाम बताया था जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं। कहता था कि वो रिश्तेदारों के सर पर फारिग नहीं बैठना चाहता। इसके बाद मैं शहर आता रहा। 3-4 दफ़ा इससे मुलाकात हुई थी और ये आदमी जो 2 रोज़ पहले उसको पूछता फिर रहा था, वो यहाँ का कारोबारी आदमी है। उसका लकड़ी का कारोबार है। अमूमन देहात में खड़े दरख्त खरीदने के लिए आया करता है। दरख्त काटने वाले उसे देहात से मिलते हैं और ऊँट भी उसे देहात से ही मिलते हैं जिन पर वो कटे हुए दरख्त लाद कर लाता है। उसका नाम ख्वाजा अमीन है। ख्वाजा अमीन कब तुम्हारे गांव गया था? याकूब अली ने पूछा। और उसने क्या पूछा था? मेरा ख्याल है कि आज 3रा दिन है, नंबरदार ने जवाब दिया। मैं बाहर अपने खेतों में था। वो गुजर रहा था, मुझे देखकर रुक गया। मैंने उससे पूछा कि दरख्त ढूंढते फिर रहे हो? कहने लगा कि नहीं, एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ। किसी ने बताया है कि वो इधर के किसी गांव का रहने वाला है। उसने अब्दुल मजीद का नाम लिया तो मैंने उसे उसके गांव का नाम और रास्ता बता दिया और वो चला गया। नंबरदार इससे ज़्यादा कुछ न बता सका। दूसरे नंबरदार ने बताया कि 1 साल पहले अब्दुल मजीद उसके गांव भी मस्जिद की तलाश में गया था और उनकी मस्जिद के इमाम के यहाँ एक रात ठहरा था। उसे नंबरदार को उसके मुतालिक और कुछ भी मालूम नहीं था। मैं वहाँ के किसी भी आदमी को नहीं जानता था। याकूब अली से पूछा कि ख्वाजा अमीन कौन है और वो मकतूल के पीछे क्यों गया होगा।
یعقوب علی نے بتایا کہ خواجہ امین اسی خواجہ اللہ بخش کی بیوی کا بھائی ہے، جس کے متعلق وہ بتا چکا ہے کہ نیک اور پارسا ہے اور کھالوں کا کاروبار کرتا ہے۔ لیکن میں اس خاندان کے کسی فرد پر کوئی شک نہیں کر سکتا، یعقوب علی نے کہا۔ اگر خواجہ امین مقتول کے پیچھے گیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ مقتول مسجد کی امامت چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، شاید کسی وجہ سے ناراض ہو کر گیا ہو۔ یہ خواجہ خاندان مذہب پرست ہے، خواجہ امین اسے گناہ سمجھتا ہوگا کہ ان کا امام ناراض ہو کر چلا جائے۔ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ اس مسجد کا سرپرست یہ خواجہ خاندان ہے۔ میں نے اسے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ خواجے اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ معلوم کرو کہ خواجہ امین کا اس مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر تم اس خاندان پر شک نہیں کرتے کہ یہ نمازی اور پرہیزگار خاندان ہے تو میں تمہیں عقل مند تھانے دار نہیں کہوں گا۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان دولت مند ہے اور کاروباری تو ہے ہی۔ میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے۔ دولت عموماً عبادت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خواجہ امین سے پوچھا جائے کہ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ پوچھو گے تو کہہ دے گا کہ وہ روٹ کر چلا گیا تھا اور میں اسے منا کر واپس لانے گیا تھا۔ میں نے کہا، مقتول کو نہ تم جانتے تھے نہ میں اس سے واقف تھا۔ اس کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ ان پیشہ ور اماموں میں سے تھا جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں کی مسجدوں میں امامت کیا کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھانے کے سوا مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ مقتول کا کردار بھی مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اس رحمت بی بی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر نکاح پڑھایا ہے اور نکاح خواں بھی خود ہی بنا تھا۔ جہاں تک میں مذہب کو سمجھتا ہوں یہ غیر شرعی اور غیر قانونی حرکت ہے۔ اس نے نکاح اتنا خفیہ کیوں کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیا؟ پھر اس رات اس عورت کی چوڑیاں توڑ کر کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا، اور اس کی جیب سے جو چاقو برآمد ہوا ہے، اتنا بڑا کمانی دار چاقو، تم جانتے ہو کون لوگ اپنے پاس رکھا کرتے ہیں؟ تو پھر خواجہ امین سے بات کر لیتے ہیں، یعقوب علی نے کہا۔ اس سے پہلے اس گاؤں چلتے ہیں جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں نے کہا، جو بات تمہیں وہاں سے معلوم ہوگی وہ خواجہ امین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبرداروں کو ہم نے فارغ کر دیا اور انہیں کہا کہ تھانے میں ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر کہیں نہ ہو۔ ان سے ہم نے اس گاؤں کا نام اور راستہ معلوم کر لیا تھا جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے تھے۔ رات گزر گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ میں اور یعقوب علی گھوڑیوں پر نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل سائیکلوں پر تھے۔ 7 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا جن کی وجہ سے وقت زیادہ لگ گیا۔ ہم اس گاؤں میں پہنچے تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ گاؤں چھوٹا سا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر باہر گھومتے پھرتے لوگ جہاں تھے وہیں جم گئے۔ پہلے آدمی سے ہی پوچھا تو اس نے مقتول کے رشتہ داروں کا گھر بتا دیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں اور ایک بوڑھا آدمی۔ پولیس کو گھر میں دیکھ کر وہ سن سے ہو گئے۔ یعقوب علی نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ہم کسی کو گرفتار کرنے نہیں آئے، کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ وہ غریب سے کہسان تھے۔ اتنے میں ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہم اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا، نیک بختو، بزدلوں کی طرح گھبرا نہ جاؤ، چارپائی لاؤ، ذرا بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایک چارپائی لانے کے لیے سارے گھر میں ہڑبونگ مچ گئی۔ چارپائی بچھی تو ہم بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ، تم کس کی بات کر رہے تھے؟ یعقوب علی نے اس جوان آدمی سے پوچھا۔ پوری بات سناؤ۔ میں مجیدے کی بات کر رہا تھا جی۔ اس نے کہا، لوگ اسے مولوی عبد المجید کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ عورت اس کے ساتھ گئی تھی، اسی لیے تو ہم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا جی، کہ وہ معلوم نہیں کس کی عورت ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے کہا، اس عورت کو لے جانے کے لیے پہلے ایک آدمی آیا تھا، پھر 2 آئے تھے۔ اب پوری بات سنا دو۔
میں نے کہا اور اسے بتایا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے اور ذرا ذرا سی باتیں بھی سنائے۔ اس نے بتایا کہ عبد المجید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ وہ لوگ ساتھ والے ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہاں ان کی ایک اور خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی، لڑائیاں ہوئیں، پولیس تک بھی معاملہ گیا، مقدمے بھی چلے اور لڑائیاں پھر بھی جاری رہیں۔ عبد المجید کے باپ نے دشمن خاندان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ان لوگوں کو بھی، جن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ راضی نامہ کر لو۔ یہ لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر یہ لوگ تنگ آ کر وہاں سے یہاں آ گئے جہاں اب آباد تھے۔ یہ کوئی 30 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اس وقت عبد المجید کی عمر 5-6 سال تھی۔ وہ بڑا ہوا تو ایک روز ان لوگوں کے ہاں آیا اور انہیں کہا کہ وہ ان کی رشتہ داری کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بوڑھا جو ہمارے سامنے بیٹھا تھا عبد المجید کا چچا تھا۔ عبد المجید کا باپ مر چکا تھا۔ اس کے بعد عبد المجید ان کے ہاں آتا رہا۔ اس نے اپنا آبائی پیشہ ترک کر دیا اور کسی مولوی کا شاگرد بن گیا۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری تھا۔ عبد المجید نے یہ ذریعہ چھوڑا تو گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہوا تو وہ لوگوں کی کھیتی باڑی کرنے لگا۔ عبد المجید ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر اس نے ایک گاؤں کی مسجد سنبھال لی۔ اس شخص میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس کی عادتیں بھی بری نہیں تھیں۔ اس نے غلطی صرف یہ کی کہ اپنا پیشہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ 4 سال تک ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔ 5ویں سال اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 1 سال بعد اسے کسی نے بتایا کہ اس نے اس کی بیوی کو جہلم میں کہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ خوبصورت جوان تھا۔ عبد المجید کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جہلم چلا گیا اور اس نے اپنی بیوی کی تلاش میں 2 سال گزار دیے۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی حالت فقیروں جیسی تھی، سائیں ملنگ بنا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ خانقاہوں، مزاروں اور پیروں کے گھروں میں ماتھا رگڑتا اور یا علی حیدر کے نعرے لگاتا رہا۔ اب کوئی 1 سال سے اس کی حالت سنوری ہوئی تھی۔ اس نے پھر مسجدوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اس کا دراصل دماغی توازن بگڑ گیا تھا جو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گیا۔ ایک روز وہ اس گاؤں میں اپنے چچا کے ہاں آیا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ چچا سے اس نے کہا کہ وہ کسی مسجد کی تلاش میں ہے جہاں وہ اللہ سے دل لگا کر ساری عمر اس مسجد میں گزار دے گا۔ وہ 2-3 روز چچا کے گھر ٹھہرا، پھر آگے چلا گیا۔ اب کوئی 4-5 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد آیا۔ مقتول کے چچا زاد بھائی نے سنایا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی، کپڑوں اور زیورات سے اور شکل و صورت سے وہ کسی امیر گھر کی عورت لگتی تھی۔ مجیدے نے بتایا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اسے طلاق ہو چکی ہے۔ عورت کہنے لگی کہ اس نے اسے دھوکے سے بیوی بنا دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم نے مجیدے سے کہا کہ اسے جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑاؤ ورنہ ہم سب کو پھنسواؤ گے۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ہمیں دکھا کر کہا کہ یہ نکاح نامہ ہے، گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے دکھا لو۔ ہم نے اس کاغذ پر ایک ہی چیز پہچانی، یہ ایک انگوٹھا تھا جو عورت کا تھا۔ ہم نے عورت سے پوچھا کہ مجیدے نے اس کے ساتھ نکاح پڑھایا ہے یا نہیں۔ عورت نے کہا کہ نکاح تو ضرور ہوا ہے لیکن اسے چاہیے کہ مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ہم یہ سمجھے کہ اس عورت کو مجیدے نے سبز باغ دکھائے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اس عورت نے ہاں کر دی ہوگی اور اب گاؤں میں آ کر اس پر حقیقت کھلی ہے۔ مجیدے نے عورت کو دھمکی دی کہ وہ چپ نہ ہوئی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ عورت چپ ہو گئی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کو خاوند نے اس لیے طلاق دی تھی کہ اس کے چال چلن پر شبہ تھا اور مجیدے کو خواب میں اشارہ ملا تھا کہ اس عورت سے بھولے بھٹکے ایک گناہ ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اسے اور زیادہ گناہوں سے بچا لو ورنہ خاوند سے آزاد ہو کر یہ گناہ گار ہو جائے گی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ تم لوگ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے، اس عورت پر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے شیطان سے آزاد کراؤں۔ حضور، ہم ان پڑھ و گنوار لوگ ہیں، ہم اس کی بات مان گئے۔ وہ حدیث اور قرآن پاک کی باتیں کرتا تھا۔ عورت کو اس نے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا، وہ روتی تھی۔ مجیدے نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا، بہت دیر بعد باہر نکلا۔
اس کے بعد عورت کچھ نہ بولی۔ دوسرے دن پچھلے پہر شہر کا ایک آدمی آپ کی طرح مولوی عبد المجید کو پوچھتا ہوا ہمارے گھر آیا۔ مجیدہ گھر تھا۔ وہ آدمی اسے باہر لے گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ مجیدہ بہت دیر بعد آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ شہر کا ایک نیک اور پارسا آدمی تھا۔ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ یہ عورت تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ اس کے ساتھ میرا نکاح اسی آدمی نے پڑھایا تھا۔ اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ اس عورت کی زندگی سنوار دو۔ یہ جوان ہے اور کوئی آدمی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں کیونکہ اس پر تہمت لگی ہے۔ اگر اس کی دوسری شادی نہ ہوئی تو یہ گناہگار ہو جائے گی۔ ہم نے مجیدے کی یہ بات بھی مان لی۔ اس سے اگلے دن یہی آدمی ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا اور وہ مجیدے کو باہر لے گئے۔ مجید بہت دیر بعد واپس آیا اور اس نے وہی بات سنائی جو ایک روز پہلے سنائی تھی۔ اب ہمیں کچھ شک ہوا۔ عورت سے میری ماں اور بہن نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عورت کو مجیدے نے شاید ڈراوا دیا ہوا تھا۔ وہ روتی تھی اور اصل بات نہیں بتاتی تھی۔ اتنا ہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میرے باپ یعنی کہ مقتول کے چچا نے اور میں نے مجیدے سے کہا کہ وہ سچ بات بتا دے۔ ہم اب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ شہر کے معزز آدمی اس کے پاس یہ پوچھنے آتے ہیں کہ عورت اسے پریشان تو نہیں کر رہی؟ کیا شہر میں مجیدے سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں تھا؟ مجیدے نے وہی بات دہرائی جو وہ پہلے کہہ چکا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ عورت کو واپس شہر لے جائے یا اپنے گاؤں لے جائے۔ ہم غریب لوگ ہیں حضور۔ ہم ڈرتے تھے کہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ہمیں پکا شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجیدہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس عورت کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اس سے اگلے دن کی شام کا واقعہ ہے کہ دو آدمی آئے، وہ بھی مجیدے کو باہر لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ مجیدے کے ساتھ واپس آئے اور مجیدہ انہیں اس کمرے میں لے گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان میں کیا باتیں ہوتی رہیں۔ میرے باپ نے مجیدے کو باہر بلایا اور کہا کہ اب ہم اسے اور اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اور وہ ابھی یہاں سے نکل جائے۔ دراصل جی، اب گاؤں کے لوگ بھی ہم سے پوچھنے لگے تھے کہ تمہارے گھر یہ اجنبی لوگ کیوں آتے ہیں اور یہ عورت کون ہے؟ آپ خود سب کچھ سمجھتے ہیں جی۔ لوگوں کو کچھ اور شک ہونے لگا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گاؤں کے بڑے ہم پر کوئی الٹا سیدھا الزام لگا بیٹھیں اور ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے، ہم اس عورت کو ہی چلتا کر دیں۔ ہم نے مجیدے کو مجبور کر دیا کہ وہ اس عورت کو لے کر یہاں سے چلا جائے، ورنہ ہم گاؤں کے بڑوں کو بلا کر اسے اور عورت کو ان کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ان دو آدمیوں اور عورت کے ساتھ چلا گیا۔ آج آپ آ گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے بالکل سچ بتایا ہے۔ ہم یہ باتیں مجیدے کے سامنے بیٹھ کر بھی کہیں گے۔ ہم پر آپ کوئی شک نہ کریں۔ میں نے اور یعقوب علی نے اس سے اور اس کے باپ سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ ان کی عورتوں سے اس عورت کے متعلق بہت کچھ پوچھا۔ وہ عورت یقیناً رحمت بی بی تھی۔ اس نے ان عورتوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ مقتول سے ڈری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ قاتل یہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسی شک کے پیش نظر ان پر بہت جرح کی۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ بوڑھے کے آنسو نکل آئے۔ ہم انہیں یہ بتائے بغیر کہ ان کا مجیدہ قتل ہو گیا ہے وہاں سے آ گئے۔ اب ہم مایوس نہیں تھے۔ پردے اٹھنے لگے تھے۔ مجھے بڑا اچھا شغل مل گیا تھا اور میرا نشہ پورا ہو رہا تھا۔ اللہ مشکلیں آسان کر دیا کرتا ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ پہلا آدمی جو مقتول کے پاس اس گاؤں میں گیا تھا وہ خواجہ امین تھا۔ اس کا گواہ ایک نمبردار تھا۔ میں یہ سمجھا کہ خواجہ امین نے اس عورت کا نکاح مقتول کے ساتھ زبردستی پڑھایا ہے۔ یعقوب علی کہتا تھا کہ مقتول نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہم تھانے میں پہنچے تو خدا نے ہمارے لیے وہاں ایک اور روشنی پہنچا رکھی تھی۔ یہ روشنی ہمیں تھانے کے مخبری اور جاسوسی کے نظام کے ذریعے ملی تھی۔ ایک معزز مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ اس نے کوئی اہم بات نہ سنائی۔ اس کی لائی ہوئی خبر ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ ہم گاؤں سے جو کچھ سن کر آئے تھے اس کی روشنی میں اس آدمی سے خواجہ امین کے متعلق کچھ معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ خواجہ امین خواہ کیسا ہی نیک آدمی ہو، اگر قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تو رحمت بی بی کے نکاح کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ اسے باہر کیوں لے گیا تھا؟
اس کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں؟ میں نے اس معزز مخبر سے پوچھا کہ خواجہ امین کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کیا جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ خواجہ امین شہر کا سرکردہ آدمی ہے، مذہب کے کاموں اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بہنوئی خواجہ اللہ بخش کی طرح مذہب میں ڈوبا ہوا ہے؟ یعقوب علی نے پوچھا۔ اتنا نہیں، اس نے جواب دیا، خواجہ امین چالاک اور ہوشیار آدمی ہے، وہ جو رنگ چاہے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ خواجہ اللہ بخش کا اٹھنا بیٹھنا صرف اپنے جیسے آدمیوں کے ساتھ ہے، لیکن خواجہ امین کا دوستانہ شہر کے غنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس ضمن میں باتیں کرتے کرتے بات ذرا دور نکل گئی، لیکن بات خواجہ خاندان کے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ ہمارے اس مخبر نے اس خاندان کی مستورات کی تعریف کی، لیکن اب اس خاندان میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے کہا، اب ہم گپ شپ لگا رہے تھے، اس لیے اس نے یہ بات گپ شپ کے انداز سے سنائی۔ کہنے لگا، خواجہ اللہ بخش کی پڑوسی عورتوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ اس کی بیوی کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ وہ پردہ نشین عورت ہے۔ میں نہیں مانتا وہ اپنے ہوش میں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، لیکن لوگوں کو کسی گھر کی ذرا سی بات معلوم ہو جائے تو وہ اسے بڑا دلچسپ قصہ بنا دیتے ہیں۔ کیا قصہ بنایا ہے لوگوں نے؟ یعقوب علی نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے بھی کان کھڑے ہوئے۔ خواجہ اللہ بخش کے 2 بچے چھوٹے ہیں، اس نے کہا۔ ایک صبح 3 یا 4 دن ہوئے وہ دونوں بچے رو رہے تھے اور بیبے بیبے پکار رہے تھے۔ وہ ماں کو بیبے کہتے ہیں۔ ایک پڑوسی عورت کسی کام سے ان کے گھر میں گئی۔ خواجہ اللہ بخش بچوں کو بہلا رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ ان کی ماں کہاں ہے؟ خواجہ نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ یہ عورت واپس آ گئی، بچوں کی ماں نہ آئی۔ خواجہ اللہ بخش اپنے کام پر بھی نہ گیا، اس کے سسرال دوسرے محلے میں ہیں۔ وہ یہی عورت بچوں کے رونے کی آواز پر پھر وہاں چلی گئی اور خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ کیسی ماں ہے، بچوں کو روتا چھوڑ گئی ہے، انہیں ساتھ لے جاتی۔ اس نے خواجہ سے کہا کہ وہ اسے بلا لاتی ہے۔ خواجہ نے اسے کہا کہ وہ نہ جائے، ابھی آ جائے گی، لیکن اس عورت نے پڑوس کا حق ادا کرنا ضروری سمجھا۔ خواجہ اللہ بخش کے روکنے کے باوجود وہ اس کے سسرال چلی گئی۔ اس کی زبانی یہ بات سب کو معلوم ہوئی۔ بچوں کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس عورت نے وہاں بتایا کہ اس کے بچے رو رہے ہیں اور وہ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ آدھا دن گزر گیا، بچوں کی ماں نہ آئی۔ پھر کوئی اور عورت اس کے گھر گئی تو اسے بھی اللہ بخش نے یہی بتایا کہ ان کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ شاید یہ عورت بھی خواجہ کے سسرال چلی گئی۔ ہوا یوں کہ خواجہ کی ساس آ گئی۔ خواجہ کا ایک بیٹا 10-11 سال کا ہے۔ اس نے اپنی نانی کو بتایا کہ بیبے تو رات کو ہی کہیں چلی گئی تھی، پھر وہ سو گیا تھا، معلوم نہیں واپس آئی تھی یا نہیں۔ یہاں سے معاملہ خراب ہو گیا۔ اتنی لمبی غیر حاضری بڑی عجیب تھی۔ خواجہ اللہ بخش کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ امین بھی آ گیا۔ اب لوگ تماشائی بن گئے، مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر وہ کل رات واپس آئی ہے۔ عورتوں کو اس نے بتایا ہے کہ جانے وہ کیسا شرار تھا کہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کہاں رہی۔ وہ جب گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے۔ لوگ اسی بات کو سچ مانتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خواجہ اللہ بخش کوئی وظیفہ کر رہا تھا جس میں اس سے بدپریزی ہو گئی۔ یہ اسی وظیفے کا الٹا اثر ہے کہ اس کی بیوی کو کسی غیبی چیز نے غائب کر دیا ہے۔ یہ شخص چلا گیا تو میں نے یعقوب علی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس غیبی چیز کو جانتے ہیں جس نے تمہاری رحمت بی بی عمر 30 سال کو غائب کیا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ میری سروس کا بڑا عجیب و غریب بلکہ ہر کسی کو حیران کر دینے والا کیس ہوگا۔ یعقوب علی نے کہا، اس خاندان کی کسی عورت کو شراری گھر سے لے جا سکتا ہے۔ اب خواجہ امین کو تھانے بلانے کا ہمارے پاس معقول جواز آ گیا تھا۔ اسے بلانے کے لیے ایک بغیر وردی کانسٹیبل بھیجا، وہ فوراً آ گیا۔ اس کے ساتھ یعقوب علی نے میرا تعارف یہ کرایا کہ میں CIA کا انسپکٹر ہوں اور مجھے خاص طور پر مولوی عبد المجید کے قتل کی تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس علاقے میں CIA کو کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ CID کو جانتے تھے، لیکن اسے خفیہ پولیس کہا کرتے تھے۔
اس لیے یعقوب علی نے CIA کی بجائے خفیہ پولیس کہا تھا۔ اس علاقے کے لوگ خفیہ پولیس کو شرار سمجھا کرتے اور اسے ڈرتے تھے۔ میں خواجہ امین کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے میں جان نہ سکا کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش رہنے والا ہے یا اسی طرح گھبرایا گھبرایا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ گھبراہٹ کا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ میری نظر میں وہ مجرم تھا، خواہ اعانت جرم کا ہو، قتل کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ خواجہ صاحب، میں نے اسے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ شہر کے معزز آدمی ہیں اور مذہب کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہے۔ میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ غلط بیانی نہیں کریں گے، اپنی عزت کا خاص خیال رکھیں گے۔ میں آپ کو عزت بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ نمایاں طور پر بدل رہا تھا، جیسے صاف آسمان پر دھند چھا رہی ہو۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، جو شدید گھبراہٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کی زیادہ تر دلچسپیاں کس مسجد سے ہیں؟ جامع مسجد سے، اس نے کہا، اور اس مسجد کے لیے وہ جو کچھ کرتا تھا اس نے بڑی لمبی چوڑی روتاس سنانی شروع کر دی۔ صاف پتہ چلتا تھا اس سے کہ وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کر رہا ہے کہ وہ سخت مذہبی انسان ہے اور اللہ کے گھر کا شیدائی۔ مولوی عبد المجید کی مسجد کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی تھی؟ میں نے پوچھا، کیا یہ مسجد آپ کی سرپرستی میں ہے؟ اس کی زبان ہکلا گئی، کچھ کہتے کہتے رک گیا اور گھونٹ سا نگل کر کہنے لگا، میں اس مسجد میں کبھی نہیں گیا۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے جایا کرتا ہوں، جمعہ جامع مسجد میں پڑھتا ہوں۔ سنا ہے کہ مولوی عبد المجید کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، میں نے کہا، اور آپ اسے واپس لانے کے لیے اس کے گاؤں گئے تھے؟ ہاں کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ کر مجھ پر جم گئیں۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ میری نظروں کا سامنا نہ کر سکا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر یعقوب علی کی طرف دیکھا۔ خواجہ صاحب، یعقوب علی نے کہا، اب تو اس طرح گھبرا گئے جیسے میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہو۔ آپ پہلی بار تھانے میں نہیں آئے، خدا نخواستہ آپ مجرم تو نہیں؟ ان سے نہ ڈریں، یہ میرے دوست ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب سا مولوی قتل ہو گیا ہے، آپ چونکہ اس کے گاؤں گئے تھے اس لیے آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ تفتیش میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جی میں گیا تھا، اس نے کھسیانی سی مسکراہٹ سے کہا، میں وہاں گیا تھا، اسے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ پھر وہ آ گیا تھا؟ نہیں آیا، اس نے جواب دیا، نہیں مانا۔ ناراضگی کیا تھی؟ اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ ہکلاتے ہوئے کہا، بس یہی کہتا تھا کہ اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ اس مسجد میں کبھی نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ مولوی عبد المجید ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اسے واپس لے آئیں؟ اب اس کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی، اس کے ہونٹ ہلتے تھے، اندر سے زبان بھی ہلتی ہوگی، لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا، او جی، بات یہ ہے کہ دراصل خواجہ صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ جس کا بھی نام لیں گے، اس نے آپ سے کہا تھا کہ مولوی عبد المجید کو جا کر واپس لے آئیں۔ ہم اس آدمی کو تھانے بلائیں گے اور آپ سے الگ اس سے آپ کے بیان کی تصدیق کرائیں گے۔ میں آپ کو پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ آپ اس قصبے کے معزز فرد ہیں، یہاں کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کی عزت قائم رکھیں۔ اگر آپ ہمیں وہ بات بتا دیں گے جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کو حوالات میں بند تو نہیں کر دیں گے۔ ہم انسان ہیں، اچھے برے کا اس کی حیثیت کے مطابق خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو وہ خاموشی سے طے ہو سکتی ہے، چھپائی جا سکتی ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی رونق آ گئی۔ اچھا، اس نے پوچھا، بات طے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں خواجہ صاحب، میں نے کہا، بات تو کریں۔ میں نے جرم کرنے والوں میں عمر گزار دی تھی۔ میں گھنٹوں ایسے مجرموں کے ساتھ گفتگو و جرا کیا کرتا تھا جن کا پیشہ چوری، ڈاکہ اور رہزنی تھا۔ ہر مجرم پولیس کی جرا سے گھبرا کر اقبال جرم تک آ جاتا ہے اور اس وقت اس کے چہرے پر ایک خاص تاثر ہوتا ہے جسے عقل مند تھانے دار فوراً بھانپ لیتے ہیں۔
میں نے وہ تاثر خواجہ امین کے چہرے پر دیکھا۔ میں ابھی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ بات صاف تھی کہ وہ کوئی بات جس کا تعلق قتل سے تھا چھپا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بیکار سی ایک بات کہہ دی۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیں اور تشریف لے جائیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ مولوی عبد المجید ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اسے واپس لے آئیں؟ پہلے روز آپ گئے تو وہ نہ مانا، دوسرے دن آپ جس آدمی کو ساتھ لے گئے تھے وہ کون تھا، اور تیسرے دن آپ نے جن 2 آدمیوں کو وہاں بھیجا تھا وہ کون تھے؟ اور سب سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ وہ رحمت بی بی کون ہے جس کے ساتھ مولوی عبد المجید نے نکاح پڑھایا تھا؟ یہ خیال رکھیں کہ ہم آپ کو سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیں گے، اور جب تک آپ ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیں گے آپ تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ دوسرے روز میں جسے ساتھ لے گیا تھا اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ اس نے کہا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ خواجہ امین صاحب، میں نے اسے کہا، آپ لکڑی کی کسی بیوپاری کے ساتھ بات نہیں کر رہے، آپ کے سامنے 2 تھانے دار بیٹھے ہیں۔ یہ تو اب واضح ہو چکا تھا کہ اس شخص کا جرم کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی چالاک اور ہوشیار ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ فطرت کے لحاظ سے مجرم نہیں تھا، وہ صرف ہکلا رہا تھا اور گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے ساری زمین کھینچ لی جائے۔ مجھے یہ شک نہیں تھا کہ جس رحمت بی بی کے ساتھ مقتول کا نکاح ہوا تھا وہ خواجہ امین کی بہن یعنی خواجہ اللہ بخش کی بیوی تھی۔ خواجہ اللہ بخش زندہ سلامت تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، اس کا نکاح مقتول کے ساتھ کس طرح ہو سکتا تھا؟ مجھے ایک اور شک ہو رہا تھا، ضروری نہیں تھا کہ خواجہ اللہ بخش مذہبی آدمی تھا تو اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہو۔ پولیس اچھی طرح جانتی ہے کہ انسان کیسے کیسے حیران کن جرائم کیا کرتے ہیں۔ کسی جرائم پیشہ آدمی کی بیوی کا نیک پاک ہونا اور کسی پارسا کی بیوی کا بد چلن ہونا کوئی عجوبہ نہیں۔ یہ نکاح مجھے فراڈ لگتا تھا جو مقتول نے کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ خواجہ اللہ بخش کی بیوی مقتول کے ساتھ چلی گئی ہو، اس کے غائب ہو جانے کی شہادت تو مل ہی گئی تھی، وہ اس رات واپس آئی جس رات مولوی عبد المجید قتل ہوا تھا۔ اس کا کھرا قصبے سے جا نہیں رہا تھا، دیہات سے آ رہا تھا۔ خواجہ صاحب، میں نے پوچھا، آپ کی بہن کا نام رحمت بی بی ہے نا؟ وہ جو خواجہ اللہ بخش کی بیوی ہے، وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، اس کا رنگ لاش کی طرح پھیکا سفید ہو گیا۔ اس نے پھر بھی سنبھلنے کی کوشش کی اور ہکلا کر بولا، وہ تو جی کوئی شرار تھا ہم نے۔ خواجہ صاحب، میں اب تھانے داروں کے لہجے میں بولا، مجھے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں چکر دے رہے ہیں۔ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ معلوم کر کے آپ کو بلایا ہے؟ کیا آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور یعقوب علی سے کہا، یعقوب، ایک کانسٹیبل کو خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیجو جو اس کی بیوی کو تھانے لے آئے۔ خواجہ امین جیسے سخت سے بیدار ہو گیا، اس نے روکنے کے انداز سے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے اور ہڑبڑا کر بولا، ذرا بیٹھیے، میری ایک عرض سن لیں، آپ نے کہا تھا کہ معاملہ یہیں طے ہو سکتا ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں، یعقوب علی نے کہا، لیکن آپ وہ بات تو بتائیں جس کا معاملہ طے کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا نے مجھے بہت دیا ہے، اس نے کہا، اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ خود حکم کریں، جو کہیں گے پیش کر دوں گا۔ ہمیں سودا منظور ہے، میں نے کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے۔ تھانوں میں کیا نہیں ہوتا، یہاں تو قتل بھی کول ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں ساری بات بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ آپ درخت دیکھ کر سودا کیا کرتے ہیں نا؟ آپ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، گھر آئے ہوئے مال کو کون چھوڑتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم منہ مانگا مال لیں گے، ہم 2 ہیں اور اوپر والوں کو بھی کچھ دینا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خالی چیک دستخط کر کے دوں گا، رقم آپ لکھیں گے۔ یہ سارا معاملہ عزت کا تھا۔ اس نے کہا، ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ میری بہن کہیں چلی گئی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ پہلے میری والدہ گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کو بہت سے گھروں میں جا کے دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں ملی۔ میں گیا،
میرا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بھی بہت پریشان تھا، کہتا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں رحمت بی بی کہاں ہے۔ وہ ادھر ادھر ہوا تو اس کا بڑا بچہ جس کی عمر 11-12 سال ہے میرے قریب آیا اور اس نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا کہ رات کو ابا اور بیبی شاید یہ سمجھتے تھے کہ میں سو گیا ہوں، دونوں بیٹھک میں چلے گئے۔ بیٹھک میں کوئی اور بھی تھا۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، وہاں ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا اور 2 اور آدمی تھے، ان کی بھی داڑھیاں تھیں۔ بیبی ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیبی تو پردہ کرتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ باہر کے ان آدمیوں کے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ ایک داڑھی والے نے ایک رجسٹر کھولا، اس پر کچھ لکھتا رہا، پھر اس پر بیبی کا انگوٹھا لگوایا گیا۔ ابا نے اس آدمی کو بہت سے پیسے دیے۔ سب آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر وہ اٹھے اور بیبی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں دوڑ کر چرپائی پر لیٹ گیا۔ صبح ابا سے پوچھا کہ بیبی کہاں گئی ہے۔ ابا نے کہا کہ ابھی آ جائے گی۔ وہ نہ آئی تو میں نے ابا سے کہا کہ وہ رات کو ان آدمیوں کے ساتھ کہاں گئی ہے۔ ابا نے مجھے یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ وہ جن تھے، وہ تمہاری بیبی کو لے گئے ہیں، آج شام تک واپس لے آئیں گے۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، مگر ماں کی جدائی نے بچے کے دل سے ڈر نکال دیا اور اس نے مجھے بتا دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے خواجہ اللہ بخش سے پوچھا کہ بچہ کیا کہتا ہے، رحمت بی بی کہاں ہے؟ اس کے آنسو نکل آئے اور بولا، بچہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ دھوکہ سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ اللہ بخش خبتی اور وہمی آدمی ہیں، شریعت کا اتنا پابند کہ بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر صبح دکان کھولتے پہلا بایاں پاؤں دکان میں چلا جائے تو فوراً پاؤں پیچھے کر لیتا ہے، توبہ استغفار پڑھتا ہے، پھر ایک دعا پڑھ کر پہلے دایاں پاؤں دکان میں رکھتا ہے۔ طبیعت کا سخت ہے، ذرا ذرا سی بات پر میری بہن کو ٹوکتا اور ڈانٹتا ہے۔ میری بہن کی طبیعت اور عادت کچھ اور ہے، خوش طبع عورت ہے۔ خواجہ اللہ بخش نے مجھے بتایا کہ وہ باہر سے آیا تو رحمت بی بی گھر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی تو خواجہ اللہ بخش نے بڑے غصے سے اسے کہا کہ میں گھر آیا بیٹھا ہوں اور تم شہر میں آوارہ پھر رہی ہو۔ رحمت بی بی کہاں تھی ایسی تہمت برداشت کرنے والی؟ اس نے ایک کی 2 سنائی اور خواجہ اللہ بخش کی بہنوں کو آوارہ اور بدمعاش کہہ دیا۔ خواجہ اللہ بخش غصے کا بہت تیز ہے، اس نے اور زیادہ بکواس کی۔ میاں بیوی میں بڑی سخت تو تکار ہو گئی۔ خواجہ اللہ بخش شاید اس حرکت کو غیر شرعی سمجھتا ہوگا کہ بیوی خاوند کے منہ آئے۔ اس نے کہہ دیا، جا تو مجھ پر حرام ہے، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ اس طرح اس نے 3 طلاقیں پوری کر دیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خواجہ اللہ بخش کے دل میں میری بہن کی بہت قدر اور محبت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ تو اس سے محبت ہے ہی۔ رحمت بی بی نے طلاق قبول کر کے اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور بچوں سے کہا کہ چلو نانا نانی کے گھر چلیں۔ خواجہ صاحب کا غصہ بالکل بجھ گیا اور اس نے رحمت بی بی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ رحمت بی بی طلاق سے خوش تو نہیں تھی، وہ رک گئی، مگر خواجہ اللہ بخش شریعت کا پابند ہے۔ اس نے رحمت بی بی سے کہا کہ وہ اسے 3 طلاق دے چکا ہے، لہٰذا اب وہ اس پر حرام ہے۔ اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنے کا شرعی طریقہ ہے حلالہ، چنانچہ اس نے حلالہ کرانا ضروری سمجھا۔ میں نے شرعی قوانین و ضوابط کا گہرا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے شریعت کی اصطلاحوں میں بات نہیں کر سکتا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ حلالہ ایک شرعی طریقہ کار ہے۔ شہروں میں اس سے کم ہی لوگ واقف ہیں اور دیہات میں سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اسی عورت کو بیوی بنانا چاہے۔ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ پڑھا دیا جائے اور عورت صرف ایک رات کے لیے اس کی بیوی رہے گی۔ اگلی صبح یہ آدمی اسے طلاق دے دے گا اور اس کا خاوند اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے گا۔ اسے حلالہ کرانا کہتے ہیں۔ دیہات میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ کوئی خاوند غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 1 2 3 طلاق کہہ دیتا ہے، لیکن خواجہ اللہ بخش کی طرح اسے غصہ اترتے ہی پچھتاوا ہوتا ہے، مگر شریعت کی روح سے بیوی اس پر حرام ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا حلالہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دیہات میں پیشہ ور حلالہ کرانے والے بھی مل جاتے ہیں جو اصل خاوند سے کچھ رقم لے کر صرف کاغذی خاوند بنتے ہیں، عملاً نہیں۔ دیہات میں مسجدوں کے بعض مولوی 1 رات کا کاغذی خاوند بننے کا پیشہ کرتے ہیں۔
خواجہ امین کا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بڑی سختی سے شریعت پرست تھا۔ اسی سختی سے اس نے بیوی اپنے اوپر حرام قرار دے دی اور اسی شدت سے اس نے محسوس کیا کہ وہ اس بیوی رحمت بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خواجہ امین نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ اللہ بخش نے اسے بتایا کہ اس نے حلالہ کے لیے کسی موزوں اور قابل اعتماد آدمی کی تلاش شروع کی۔ اس نے ایک دوست سے بات کی، دوست بھی شریعت کا پابند تھا۔ اس نے خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ حلالہ واقعی لازمی ہے۔ اس دوست نے عبد المجید مقتول کو موزوں آدمی سمجھا کیونکہ وہ چپ چاپ اور مرا مٹا سا آدمی تھا۔ مقتول کے ساتھ بات ہوئی، اسے کہا گیا کہ اسے 100 روپیہ حلالہ کی فیس دی جائے گی اور 200 روپیہ اس کی فیس کہ وہ کاغذی خاوند رہے اور بیوی سے دور رہے۔ عبد المجید نے اس پابندی کی 300 فیس مانگی، لیکن 250 روپے پر سودا ہو گیا۔ ان دنوں 350 روپیہ بہت بڑی رقم ہوا کرتا تھا۔ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ مقتول کی جیب سے 355 روپیہ برآمد ہوا تھا۔ اس نے 350 روپیہ وصول کیا تھا۔ اسے اگلی صبح روشنی سے پہلے رحمت بیوی کو طلاق دے کر خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیج دینا تھا۔ خواجہ اللہ بخش نے خواجہ امین کو بتایا کہ نکاح خاں کی ضرورت تھی۔ مولوی عبد المجید نے کہا کہ چونکہ وہ خود نکاح پڑھا سکتا ہے اس لیے کسی اور نکاح خاں کی ضرورت نہیں۔ خواجہ اللہ بخش نے یہ اس لیے تسلیم کر لیا کہ نکاح درپردہ پڑھنا تھا اور ساری کارروائی خفیہ رکھنی تھی۔ چنانچہ 2 گواہ جو خواجہ اللہ بخش کے دوست اور ہم خیال تھے شام کے بعد خواجہ کے گھر بلائے گئے۔ رحمت بیوی کو بیٹھک میں بٹھا دیا گیا اور اسے شریعت کا حکم سمجھا کر نکاح پڑھا دیا گیا۔ رحمت بیوی کی مولوی عبد المجید کے ساتھ رخصتی بھی لازمی تھی، چنانچہ مولوی عبد المجید رحمت بیوی کو ساتھ لے گیا۔ صبح کی اذان کے وقت خواجہ اللہ بخش عبد المجید کے گھر اپنی بیوی کو اس سے طلاق دلوانے اور واپس لانے گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد نہ عبد المجید نظر آیا نہ رحمت بیوی۔ خواجہ اللہ بخش کے لیے یہ بڑی اذیتناک مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ پولیس کو رپورٹ دینے سے ڈرتا تھا۔ رحمت بیوی اب قانونی طور پر عبد المجید کی بیوی تھی۔ گھر میں اسے بچے پریشان کرنے لگے۔ میں نے جب اللہ بخش سے یہ واردات سنی تو مجھے آگ لگ گئی۔ خواجہ امین نے بیان دیتے ہوئے کہا، شریعت اپنی جگہ ہے، لیکن جناب اتنے اونچے گھر کی عورت کو عبد المجید جیسا ایک بھکاری لے جائے، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ خواجہ اللہ بخش رو رہا تھا۔ وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ اس نے کسی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ مولوی عبد المجید کہاں کا رہنے والا تھا تاکہ اس کا تعاقب کیا جاتا۔ وہ 350 روپیہ بھی لے گیا اور عورت بھی لے گیا تھا۔ شریعت کا تو میں بھی پابند ہوں، لیکن میرے تعلقات ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے عبد المجید کے جاننے والوں سے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کے گاؤں کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، یہ پتہ چل گیا کہ گاؤں کس طرف ہے۔ میں درخت خریدنے کے لیے بہت سے دیہات میں جاتا رہتا ہوں، اس لیے اس علاقے سے واقف ہوں۔ میں ادھر کو چل پڑا۔ راستے میں ایک نمبردار مل گیا، اس سے پوچھا تو اتفاق سے وہ عبد المجید کو جانتا تھا۔ اس نے اس کے رشتہ داروں کا گاؤں بتا دیا۔ وہاں گیا، عبد المجید مل گیا۔ اسے باہر لے جا کر پوچھا کہ اس نے طلاق کیوں نہیں دی۔ اس نے صاف جواب دیا کہ رحمت بیوی اس کی منقوہ ہے، قانون اور شریعت کے لحاظ سے وہ اس کی بیوی ہے، وہ طلاق نہیں دے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے 500 روپیہ پیش کیا جو اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے 1000 روپیہ بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ اسے پاکستان کا پورا صوبہ دے دو تو بھی وہ اس عورت کو طلاق نہیں دے گا۔ میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن ایک آدمی کو ساتھ لے گیا۔ اس نے بھی عبد المجید سے بہت کچھ کہا لیکن وہ نہ مانا۔ خواجہ امین نے اس آدمی کا نام و پتہ بھی بتایا اور اس کے متعلق یہ رائے دی کہ وہ بہت چالاک اور پتھر کو بھی موم کر دینے والا آدمی ہے، مگر وہ اس پتھر کو موم نہ کر سکا۔ اس نے فوراً دوسرا حربہ استعمال کیا۔ وہ خواجہ امین پر برس پڑا اور کہنے لگا، میں نے مولوی صاحب کو پہلی بار دیکھا ہے، ان کے ماتھے پر آپ نے ستارہ نہیں دیکھا؟ یہ تو پہنچ والی شخصیت ہے اور آپ لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ آپ کی بہن کو یہ خاوند مل گیا ہے جو اگلے جہان تمہارے سارے خاندان کو بہشت میں لے جائے گا؟ ان سے معافی مانگو خواجہ صاحب، یہ مولوی صاحب تو ولی معلوم ہوتے ہیں۔ خواجہ امین نے ہمیں بتایا کہ اس آدمی نے ایسی کمال کی اداکاری کی کہ خواجہ امین سمجھتے ہوئے بھی متاثر ہو گیا۔
اس نے عبد المجید کو آسمان پر چڑھا دیا۔ اس کے آنکھ کے اشارے پر خواجہ امین نے جھک کر مقتول کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، میں آپ کو اپنا بہنوئی تسلیم کرتا ہوں۔ اس شخص نے، جس کا نام خواجہ امین نے عاشق حسین بتایا تھا، خواجہ امین سے کہا کہ خواجہ صاحب، اللہ کی دی ہوئی بزرگی اور کرامات مولوی صاحب کے پاس ہے اور دولت آپ کے پاس ہے، آپ انہیں واپس لے چلیں اور کچھ پیسہ خرچ کر کے ان کا گھر آباد کر دیں، ہم انہیں بڑی مسجد کی امامت دلائیں گے۔ لیکن خواجہ اللہ بخش تو میرے پیچھے پڑ جائے گا، عبد المجید نے کہا۔ آپ کے پاس نکاح نامہ ہے؟ خواجہ امین نے کہا، رحمت بی بی کا وارث میں ہوں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبد المجید بڑی کمزور شخصیت کا آدمی تھا جو پھونک میں آ گیا۔ بعد میں جب میں اس آدمی سے ملا جس نے اسے رام کیا تھا تو میں مان گیا کہ وہ کسی کا دماغ اپنے قبضے میں لینے کے فن کا ماہر ہے۔ خواجہ امین اور اس کا دوست مقتول کے گھٹنے چھو کر اور یہ وعدہ لے کر آ گئے کہ وہ بیوی کو لے کر شہر میں آ جائے۔ انہوں نے اسے کہا کہ کل یا پرسوں شام 2 آدمی اسے لینے آئیں گے۔ خواجہ امین اور عاشق حسین جب واپس آ رہے تھے تو عاشق نے خواجہ سے کہا کہ یہ شخص طلاق نہیں دے گا اور یہ صورت کسی قیمت پر قابل قبول نہیں کہ اس کی بہن اس اجڑ آدمی کی بیوی بنی رہے۔ اس سے رحمت بیوی کو چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ زندہ نہ رہے۔ اگر اس سے ہم رحمت بیوی کو چھین کر لے گئے تو خواجہ اللہ بخش اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ شخص اسے طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص کا مرنا ضروری ہو گیا ہے۔ قتل کی اسکیم بتاتے ہوئے خواجہ امین ڈر گیا، ہماری حوصلہ افزائی سے اور اس وعدے سے کہ ہم اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیں گے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ خواجہ امین کا میل ملاقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ تھا اور اس کے پاس پیسہ بھی تھا۔ عاشق حسین چلتا پرزا اور دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا آدمی تھا۔ قصبے کے ساتھ ہی قبرستان تھا جس میں ملنگوں کا تکیہ تھا۔ ملنگوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، چرس اور بھنگ پیتے اور ہر جرم کر گزرتے ہیں۔ خواجہ امین نے اپنی دوست کی مدد سے ایک ملنگ کی خدمات حاصل کی اور اس کے ساتھ سودا طے کر لیا۔ عاشق حسین بھی مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا۔ ضرورت 2 آدمیوں کی تھی، لیکن اس دوست نے خواجہ امین سے کہا کہ کام بڑا خطرناک ہے، اس لیے وہ خود ملنگ کے ساتھ جائے گا۔ وہ بظاہر دوستی کا حق ادا کر رہا تھا، لیکن اس نے خواجہ امین کو اپنی ایک مشکل بتائی۔ خواجہ امین سمجھ گیا کہ وہ اجرت مانگ رہا ہے۔ اس نے اس دوست کو 2500 روپیہ نقد دے دیا۔ یہ اس وقت کی بہت زیادہ رقم تھی۔ ملنگ کو 500 روپے پیشگی دیے گئے۔ وہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا اور پولیس کے ریکارڈ پر تھا۔ اگلی شام وہ دونوں مقتول کے گاؤں چلے گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے وہ واپس آ گئے۔ اس وقت خواجہ امین خواجہ اللہ بخش کے گھر بیٹھا تھا۔ وہ بے تابی سے رحمت بی بی اور ان 2 آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے دم خشک ہو رہے تھے۔ خواجہ امین کے بیان کے مطابق انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کامیاب لوٹیں گے۔ خواجہ اللہ بخش تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی ورد وظیفہ کر رہا تھا۔ آخر انتظار ختم ہوا اور سب سے پہلے رحمت بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے پہلی سرگوشی یہ کی، یہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے اسے جان سے مار دیا ہے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے بھائی اور خامد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ عاشق حسین اور ملنگ بیٹھک میں بٹھائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مقتول کے گاؤں گئے تو وہ جیسے ان کے انتظار میں تھا۔ عاشق حسین نے اداکاری کا جادو چلایا اور مقتول کو رحمت بی بی کے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ اس چرب زبان شخص نے مقتول سے کہا کہ اس نے بہت سے سرکردہ افراد اپنے ساتھ ملا لیے ہیں اور اب کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے مقتول کو باتوں میں ولی اور قطب بنا دیا۔ میں وہ تمام باتیں جو اس نے مقتول کے ساتھ کی لکھ نہیں سکتا کیونکہ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدھا سادہ عبد المجید ان کے جھانسے میں آ گیا۔ اس کے لیے ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چچا کے گھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے لے جائے۔ مختصر یہ کہ اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اس کی موت کا ہر سبب آسانی سے کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اسے قتل کرنے کا طریقہ یہ سوچا گیا تھا کہ پیچھے سے ملنگ اس کے گلے میں رسی پھینکے گا اور عاشق حسین اپنے بازوؤں میں اسے جکڑ لے گا۔ یہ طریقہ ملنگ نے سوچا تھا
مقتول کو قصبے سے بہت دور پیچھے ختم کرنا تھا، لیکن جو ہی ملنگ رسی پھینکنے کے لیے پیچھے ہوتا، مقتول اتفاق سے پیچھے دیکھتا یا ادھر ادھر ہو جاتا۔ موقع نہ ملنے کی وجہ سے قصبہ قریب آ گیا۔ عاشق حسین نے مزید انتظار بہتر نہ سمجھا۔ اس نے چلتے چلتے مقتول کے پہلو کی طرف ہو کر اسے بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا کہ مقتول کے بازو بھی جکڑے گئے۔ چلو اے، عاشق حسین نے ملنگ کو للکارا۔ ملنگ تیار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی مقتول کے گلے میں ڈالی اور گانٹھ دے کر رسی کے سرے پورے زور سے کھینچے۔ مقتول کچھ دیر تڑپا۔ ملنگ رسی کے سرے اور زیادہ کھینچتا رہا۔ مقتول مر گیا۔ عاشق حسین نے اس کی نبض دیکھی، دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکا تھا۔ رحمت بیوی کی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں اسے گھر لے گئے۔ خواجہ اللہ بخش اور خواجہ امین نے انہیں شاباش دی اور شکریہ ادا کیا۔ دونوں قاتلوں کو اجرت مل چکی تھی، مگر عاشق حسین نے مزید رقم کا مطالبہ کر دیا، 500 اپنے لیے اور 500 ملنگ کے لیے۔ خواجہ امین نے اسے کہا کہ وہ پہلے ہی اتنی زیادہ رقم دے چکا ہے۔ عاشق حسین نے کہا کہ نہ دیں، ہم تھانے چلے جاتے ہیں۔ یہ عاشق حسین نے بلیک میلنگ کا پہلا وار کیا تھا۔ خواجگان نے انہیں 500 روپے مزید دے دیے اور دونوں قاتل چلے گئے۔ خواجہ امین ہر آدمی کی نشاندہی کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان سب کو اسی روز گرفتار کر لیا گیا۔ خواجہ امین کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ خواجہ اللہ بخش قتل میں شریک نہیں تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ دیر نیم غشی میں رہتا اور بیدار ہو کر کوئی بات کرتا تھا۔ اس نے نکاح کے دونوں گواہوں کے نام و پتے بتا دیے۔ دونوں کو گواہوں کی فہرست میں رکھا گیا۔ ہم نے سوچ سوچ کر خواجہ اللہ بخش کو بھی گرفتار کر لیا۔ رحمت بی بی بھی گواہ تھی۔ شریف اور باعزت گھرانے کی پردہ نشین عورت کی جیسے جان ہی نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہوئی۔ خامد نے اسے 1 2 3 طلاق کہہ دیا تھا، تو اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہ تھا، لیکن سزا اسی کو ملی۔ اس کا نکاح ایک جانور کی طرح کے آدمی سے پڑھا دیا گیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس سے بیان لیا۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ یہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے محض کاغذی کارروائی ہو رہی ہے اور صبح کی روشنی سے پہلے وہ اپنے گھر آ جائے گی۔ وہ اطمینان سے مقتول کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ پردہ نشین عورت تھی۔ مقتول اس کے لیے غیر مرد تھا۔ اس نے گھونگھٹ نیچے کیے رکھا، مگر مقتول نے اسے کہا کہ وہ اس کی شرعی بیوی ہے اور اب اسی کی بیوی رہے گی۔ رحمت بیوی نے اسے بتایا کہ اس کا یہ خیال غلط ہے۔ اگر اس نے اسے چھیڑا تو وہ گھر چلی جائے گی۔ مقتول نے اسے کہا کہ نکاح نامہ اس کے پاس ہے جس پر اس نے انگوٹھا لگایا ہے۔ وہ اب جہاں بھی چلی جائے گی وہ پولیس اور عدالت کے حکم سے اسے واپس لے آئے گا۔ رحمت بیوی نے اس کی منت سماجت کی، مگر مقتول پر وحشی پن سوار ہو چکا تھا۔ رحمت بیوی نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ بستر پر اور فرش پر ہمیں چوڑیوں کے جو اتنے زیادہ ٹکڑے ملے تھے وہ اسی کوشش میں ٹوٹے تھے۔ مقتول نے وہ چاقو نکال لیا جو اس کی لاش سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے رحمت بیوی سے کہا، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی بھی چڑھ جاؤں گا تو میری نہ بیوی ہے نہ کوئی بچہ جو میرے بغیر بھوکے مر جائیں گے۔ پردہ نشین اور شریف عورت کہاں تک مقابلہ کرتی؟ اس نے ہمیں بیان دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی شکل خوفناک ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ مجھ پر کشید سی طاری ہونے لگی۔ مقتول نے اس پر کشید طاری نہ ہونے دی اور رحمت بیوی ہار گئی۔ چاقو کی نوک پر وہ اسے شہر سے باہر لے گیا۔ راستے میں وہ اسے ڈراتا دھمکاتا رہا کہ اس نے کسی کو اصل حقیقت بتائی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ اسے اپنے چچا کے گاؤں لے گیا۔ وہاں وہ اسے ڈراتا دھمکاتا بھی تھا اور منت سماجت بھی کرتا تھا۔ وہ بیچاری ڈرتی، اصل بات نہیں بتاتی تھی، اتنا ہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یعقوب علی نے کیس تیار کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس روکے رکھا۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ پولیس نے 18 گواہ پیش کیے تھے۔ میں اس کیس میں تماشائی تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت سے کیس سیشن کورٹ میں گیا۔ بڑا دلچسپ کیس تھا۔ سیشن کورٹ نے عاشق حسین، ملنگ اور خواجہ امین کو عمر قید کی سزا دی۔ خواجہ اللہ بخش اور نکاح کے دونوں گواہوں کو 1 سال سزائے قید دی گئی۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے سرکاری ریکارڈ یعنی کہ نکاح رجسٹر میں اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق غلط اندراج کیا، یعنی نکاح خان اسی کو بنایا جس کا نکاح پڑھا جا رہا تھا۔
اس کے علاوہ انہوں نے یہ جرم کیا کہ رحمت بی بی مطلقہ نہیں بلکہ شادی شدہ تھی، کیونکہ عدالت میں تحریری طلاق نامہ پیش نہ کیا گیا۔ زبانی طلاق کو عدالت نے تسلیم نہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک جرم یہ بھی کیا کہ رحمت بی بی کے وارث زندہ تھے، ان سے اس کے نکاح کی اجازت نہ لی گئی، نہ وہ نکاح میں شریک تھے۔ ہائی کورٹ نے اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سزائیں بحال رکھیں۔ اس حادثے سے ایک اور حادثہ یہ ہوا کہ رحمت بی بی اپنے بھائی اور خامند کی سزائیں سنتے ہی دماغی توازن کھو بیٹھی۔ 1.5 سال بعد اس قصبے کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کا کچھ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔